अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है और वो बदल गई। 2 हफ्ते बाद मैंने जहलम के एड्रेस पर गुलजार का पता कराया। मेरे हेड कांस्टेबल को गुलजार के चचाजाद भाई ने बताया कि गुलजार उसके पास आया था। 5-6 रोज़ उसने काम किया। बीमारी से उठा था, अभी कमज़ोरी बाकी थी। उसे फिर बुखार चढ़ने लगा। कहने लगा लाहौर जाकर बड़े अस्पताल में दिखाऊंगा। बस में बैठा और लाहौर चला गया। अभी तक वापस नहीं आया। ये इत्तला मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक थी। मुझे गुलजार की बीमारी का पता था और उस बड़े अस्पताल का भी जहां उसने जाना था। वो यकीनन जेनी की तलाश में गया था। वो कोई बच्चा होता तो मैं उसे डांट टपट कर समझा लेता। वो आकिल, बालिग और अपने अच्छे बुरे का ज़िम्मेदार था। मैं उसे कहाँ तक रस्सी डाल कर रखता। और फिर मेरी अपनी मसरूफियात भी थी। थानेदार को तो बाज़ औक़ात 8 पहर ड्यूटी पर रहना पड़ता है। मेरे लिए भी उस थाने में 100 तरह के बिखेड़े थे। हर तीसरे चौथे रोज़ कोई ना कोई संगीन वारदात हो जाती थी। मार्च के आखिर में सतधारा के नज़दीक डकैती की एक बड़ी वारदात हुई और मैं उसमें ऐसा उलझा कि 2-3 हफ्ते इर्द गिर्द की खबर ना रही। पठानकोट और चंबा में तफ्तीश करने के बाद एक रोज़ में डलहौसी वापस आया तो मेरे एएसआई ने कई दूसरी इत्तलात के साथ साथ गुलजार के बारे में भी इत्तला दी। उसने बताया कि गुलजार की माँ गांव से आई हुई है और मेरे ही क्वार्टर में रिहाइश पजीर है। वो गुलजार के बारे में बहुत परेशान थी और चाहती थी कि मैं लाहौर में गुलजार का पता कराऊं। मेरे एएसआई ने मुझसे पूछे बगैर ही 2 कांस्टेबल रवाना कर दिए थे ताकि वो गुलजार का अता पता मालूम करे। एएसआई इसके सिवा और कर भी क्या सकता था। बहरहाल मैं घर पहुंचा। गुलजार की माँ के साथ उसकी बड़ी बेटी भी आई हुई थी। दोनों ज़ारों कतार रो रही थी। गुलजार ने डलहौजी से जाने के बाद कोई पैसा नहीं भेजा था। नतीजा ये निकला था कि घर में फाके चल रहे थे। ये फाके भी बर्दाश्त किए जा सकते थे, मगर ये तो पता चलता कि गुलजार है कहाँ। जहलम से गुलजार के चचाजाद भाई ने जो ख़त लिखा उसमें यही बताया था कि वो चंद रोज़ उसके पास ठहरने के बाद लाहौर चला गया। मैंने माँ बेटी को हर तरह तसल्ली दी और उन्हें ख़ुद वापस गांव छोड़ कर आया। मैंने उन्हें कहा कि जैसे ही गुलजार का अता पता मालूम होता है मैं उन्हें ख़ुद बता कर जाऊँगा। वापस आते हुए मैंने गुलजार के भाई की जेब में चुपके से चंद रोज़ का ख़र्चा डाल दिया। लाहौर गए हुए कांस्टेबल पूरे 1 हफ्ते बाद वापस आए। ये बड़े होशियार कांस्टेबल थे और सादा कपड़ों में सुन गुंद लेने का उन्हें वसी तजर्बा था। इनमें से एक कांस्टेबल ने शाही वाले केस में बड़ी मदद की थी। इन कांस्टेबलों ने गुलजार के मुतालिक जो इत्तला दी वो हरगिज़ तसल्ली बख्श नहीं थी। उन्होंने बताया कि पिछले महीने गुलजार न सिर्फ लाहौर पहुंचा था बल्कि मेम साहिबा से मिलने उसकी रिहाइश गाह तक गया था। ये वसी व अरीज़ रिहाइश गाह मॉडल टाउन के एक शानदार इलाके में थी और उस इलाके में कोई ऐरा गैरा शख्स कदम भी नहीं रख सकता था। मेरे कांस्टेबलों की हासिल करदा मालूमात के मुताबिक मेम साहिबा के वालिद ग्रामी का नाम अल्फ्रेड था। अल्फ्रेड पक्की उम्र का एक लंबा चौड़ा अंग्रेज़ था। वो कई गज़ लंबी कार में घूमता था और उसकी कार में एक नहायत खौफनाक सूरत का ब्राउन कुत्ता मौजूद रहता था। अल्फ्रेड की रिहाइशगाह के नज़दीक की एक कोठी में कोई कर्नल साहब रहते थे। कर्नल की कोठी का चौकीदार पुलिस का रिटायर्ड मुलाजिम था। मेरे कांस्टेबलों ने उसी मुलाजिम से रब्ता करके गुलजार के बारे में सुन गुंद ली थी। कर्नल के चौकीदार ने बताया था कि पिछले महीने 15-16 तारीख को अंग्रेज़ अल्फ्रेड की कोठी में कोई पार्टी थी। गेट पर रोशनियां लगी हुई थीं और 15-20 गाड़ियां खड़ी थीं। शाम से थोड़ी देर पहले शलवार कमीज वाला एक नौजवान गेट पर आया और चौकीदार से बातें करने लगा। उस नौजवान का हुलिया गुलजार से मिलता जुलता था। उसने पहाड़ी चप्पल पहन रखी थी और चित्राली तर्ज की टोपी थी। वो काफ़ी देर मिस्टर अल्फ्रेड के चौकीदार से बातें करता रहा। फिर उन बातों ने बहस की शक्ल इख्तियार कर ली। 1-2 मुलाजिम और भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने नौजवान को धक्के देकर गेट से हटा दिया। अगले रोज़ कर्नल के चौकीदार ने उस पहाड़ी जवान को फिर कोठी के गिर्द मंडलाते देखा। इससे पहले कि वो उससे पूछ कुछ करता, मिस्टर अल्फ्रेड
کی سرخ رنگ کی گاڑی کوٹھی سے نکلی۔ نوجوان نے ہاتھ دے کر گاڑی کو روکا، اس کی کھڑکی میں جھک کر کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ اس کا انداز بڑا خوش آمدید تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کا دروازہ کھل گیا، نوجوان اس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد کرنل کے چوکیدار نے اسے پھر نہیں دیکھا۔ کرنل کے چوکیدار نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق سرخ رنگ کی وہ گاڑی ماڈل ٹاؤن کے سب سے امیر اور بااثر شخص لالا ہرپرشاد کے اکلوتے بیٹے پرتھی پال کی تھی۔ چوکیدار کے مطابق پرتھی پال ایک بہت پڑھا لکھا اور فیشنیبل نوجوان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا غنڈہ بھی ہے۔ درجنوں لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑ چکا ہے اور اسے جاننے والے اس کے نام سے کانپتے ہیں۔ یہ پرتھی پال مسٹر الفریڈ کی بیٹی جین کا منگیتر ہے اور اکثر مسٹر الفریڈ کے گھر آتا جاتا رہتا ہے۔ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر پہاڑی نوجوان کا چلے جانا خطرے کی نشانی ہے۔ دونوں کانسٹیبلوں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی تھی کہ گلزار کا کوئی سراغ ملے، لیکن پرتھی پال کی گاڑی میں بیٹھ کر چلے جانا اس کا آخری سراغ ثابت ہوا تھا۔ کانسٹیبلوں کی دی ہوئی اطلاع کسی طور بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ حالات بالکل ویسا رخ اختیار کر رہے تھے جیسا میں نے اندازہ لگایا تھا۔ گلزار میم کی سنہری زلفوں میں الجھ کر لاہور پہنچا تھا اور وہاں سے گم شدہ ہو گیا تھا۔ ادھر ڈلہوزی میں اس کے گھر والوں پر قیامت گزر رہی تھی۔ میں نے گلزار کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ جلد گاؤں آ کر اسے گلزار کی خیر خیریت سے آگاہ کر دوں گا اور ہو سکتا ہے گلزار کو اپنے ساتھ ہی لے آؤں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس منہ سے گاؤں جاؤں اور انہیں تسلی دوں۔ گلزار کو ڈلہوزی سے نکلے اب قریباً 7 ہفتے ہو چکے تھے اور گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی گمشدگی سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ 2-3 روز کے اندر میں نے تھانے میں اپنے ضروری کام نپٹائے اور کانسٹیبل احسان الہی کو لے کر ڈلہوزی سے عازمِ لاہور ہو گیا۔ ہم پٹھان کوٹ سے ٹرین میں پنڈی پہنچے اور وہاں سے وزریہ بس ایک دشوار سفر کے بعد لاہور آ گئے۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا۔ لاہور میں ابھی گرمی کا زور نہیں ہوا تھا، لیکن ڈلہوزی کی ٹھنڈی ٹھار ہواؤں سے نکل کر آئے تھے، لہٰذا ہمیں کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ لاہور پہنچتی مقامی تھانے کا رخ کیا۔ ایس ایچ او ناتھا سنگھ ایک مددگار شخص تھا۔ میرے دونوں کانسٹیبل پہلے ہی اس سے مل چکے تھے، لہٰذا اس کیس کی الف بے اسے معلوم تھی۔ وہ مجھے کچھ ڈرا ڈرا سا لگا۔ اس ڈر کی وجہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں جس معاملے کی چھان بین کے لیے یہاں آیا تھا اس میں مسٹر الفریڈ اور لالا ہرپرشاد جیسے لوگوں کا نام آ رہا تھا۔ اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ بگڑ جاتا تو ناتھا سنگھ کے لیے تو قیامت ہی آ جاتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے ناتھا سنگھ کو سب کچھ بتا کر پوری طرح اعتماد میں لے لوں۔ میں نے اسے گلزار اور جین میم صاحبہ کی پوری سٹوری سنائی۔ جب میں نے ناتھا سنگھ کو بتایا کہ مسٹر الفریڈ کی یہ خوبصورت بیٹی گھر سے دور جا کر کیا گل کھلاتی رہی ہے تو وہ بھی ششدر رہ گیا۔ ناجائز تعلقات اور وہ بھی بالکل معمولی قسم کے لوگوں سے۔ حیرت کی بات تھی، جین جیسی لڑکیاں تو جس پھل کی طرف ہاتھ بڑھائیں وہ شاخ سمیت جھک آتا ہے۔ اعلیٰ خاندانوں کے حسین و جمیل نوجوان جین جیسی لڑکی سے دوستی کے خواہش مند ہو سکتے تھے، پھر وہ کیوں راج مزدوروں، ڈرائیوروں اور چوکیداروں پر نگاہ کر رہی تھی؟ ناتھا سنگھ میری بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کہنے لگا، نواز خان، میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے، یہ جو کڑی ہے نا، پٹھی پیدا ہوئی ہے۔ تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں اسے، اس میں کوئی گل سیدھی ہے ہی نہیں، بس دوسروں کو حیران کرنا چاہتی ہے، چاہے اس کے لیے سارے کپڑے اتار کر بھرے بازار میں کھڑا ہونا پڑے۔ یہ پچھلی دیوالی کی بات ہے، وہ اور اس کی سہیلی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، پریما، وہ دونوں اپنی 10 گز لمبی کار میں بیٹھ کر پرانی انارکلی میں دہی کلچے کھانے پہنچ گئی۔ اوپر سے لباس ایسا پہن رکھا تھا کہ 6 سال کا بچہ بھی دیکھے تو ایک دم 18 سال کا ہو جائے۔ وہاں تو بھائی مجمع لگ گیا تماش بینوں کا، ایک سے بڑھ کر ایک۔ راہگیر بھی رک رک کر دیکھنے لگے، ٹریفک جام ہو گئی۔ میرا ایک سب انسپکٹر ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے ان دونوں کو سمجھایا کہ وہ کیوں اپنا اور دوسروں کا تماشا بنا رہی ہیں۔ بازار میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کوئی مصیبت پڑ جائے۔
اگر دہی کلچے کھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ گھر جا کر کھا لیں۔ بس اتنی سی بات پر حرام جادیاں آنکھ بگولا ہو گئی، سب انسپکٹر کی بےعزتی کر ڈالی۔ وہ تو بندہ سمجھدار تھا، ہوا کا رخ دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، ورنہ ہو سکتا تھا تھپڑ شپڑ بھی پڑ جاتے بیچارے کو۔ انسپکٹر ناتھا سنگھ اور میں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ناتھا سنگھ نے بڑی ہمدردی کے ساتھ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اور اگر میں ان سے پوچھ گچھ کرنا ہی چاہتا ہوں تو اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لوں۔ ناتھا سنگھ کی بات میں وزن تھا۔ میں نے اسی روز ہیڈ کوارٹر میں انگریز ایس پی صاحب سے رابطہ قائم کیا اور انہیں تمام صورتحال بتائی۔ عام طور پر انگریز افسر اپنے کسی ہم وطن کے خلاف کسی مقامی کو کارروائی کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے، لیکن یہ ایس پی صاحب مجھے عرصے سے جانتے تھے اور مختلف کیسوں میں میری مدد کر چکے تھے۔ انہوں نے میری بات تسلی سے سنی، پھر کہنے لگے، مسٹر الفریڈ اور لالا ہرپرساد دونوں شہر کے معزز لوگوں میں سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں۔ تم اگر ہرپرساد کے بیٹے سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو۔ ہاں، یہ بات ہے کہ وہ بہت مصروف شخص ہے۔ میں فون پر بات کر کے اس سے وقت لے لوں گا، پھر تمہیں بتا دوں گا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جہاں اتنے دن انتظار کیا تھا وہاں ایک آدھ دن مزید انتظار کرنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ تیسرے روز ایس پی صاحب نے انسپکٹر ناتھا سنگھ کو فون کر کے بتایا کہ انسپکٹر نواز خان آج سپہر ٹھیک 3 بجے پرتھی پال کے آفس واقع ڈیوس روڈ پہنچ جائے۔ میں ٹھیک 3 بجے پرتھی پال کے دفتر پہنچ گیا۔ یہ دفتر ایک بہت بڑی عمارت میں تھا۔ عمارت کی پیشانی پر دھات کے بڑے خوبصورت الفاظ میں ونڈر کارپیٹس ڈیلر کے الفاظ آویزاں تھے۔ پرتھی پال نے ایک آراستہ پیراستہ دفتر میں مجھے ملاقات کا اعزاز بخشا۔ وہ شکل و صورت سے ہی ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ نظر آتا تھا۔ گلے میں سونے کی موٹی زنجیر، ہاتھوں میں ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں، آنکھوں میں سنہری فریم کی اینک۔ وہ ایک وسیع میز کے پیچھے بیٹھا مجھے خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو، اچھا تو یہ تم ہو 2 ٹکے کے انسپکٹر جس نے مجھ سے پوچھ گچھ کرنے کی جرات کی ہے؟ بیٹھو، کہو میں کیا سیوا کر سکتا ہوں تمہاری؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا جیسے ملزم میں ہوں اور تھانے دار وہ ہے۔ پرتھی پال صاحب، ڈلہوزی کا ایک نوجوان گلزار پچھلے 1.5 ماہ سے لاپتہ ہے۔ ہم اسی کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ نوجوان مسٹر الفریڈ کی رہائش گاہ کے آس پاس دیکھا گیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہی تو یہاں بیٹھا ہوں۔ اب آپ منہ سے کچھ نکالیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا جواب دینا ہے۔ پچھلے مہینے 16 تاریخ کو بروز جمعرات مسٹر الفریڈ کی رہائش گاہ پر ایک سالگرہ پارٹی تھی۔ کیا آپ اس پارٹی میں شریک ہوئے تھے؟ بالکل ہوا تھا، ہوتا کیوں نہ۔ وہ جینی کی سالگرہ تھی اور جینی میری ہونے والی لائف پارٹنر ہے۔ آپ اس پارٹی میں کب سے کب تک رہے؟ شروع سے آخر تک۔ میں ٹائم پوچھنا چاہتا ہوں۔ بال کی کھال اتارنا چاہتے ہو تو یہ کوئی اچھا شوق نہیں ہے۔ گستاخی معاف، میں شوق کے لیے نہیں، قانونی ضرورت کے تحت پوچھ رہا ہوں۔ پارٹی تقریباً ساری رات چلتی رہی تھی۔ صبح اکثر مہمان انیکسی میں ہی سو گئے تھے۔ میں بھی صبح 10-11 بجے اٹھ کر آیا تھا۔ کیا اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی منگیتر کے گھر شب بسر کی ہو؟ بالکل ہوتا رہا ہے۔ نچلے لوگوں جیسی تنگ نظری ہمارے گھرانوں میں نہیں ہوتی۔ ہم اکٹھے گھومتے پھرتے ہیں، پارٹیوں میں جاتے ہیں۔ اکثر پارٹیاں رات دیر تک چلتی رہتی ہیں اور شام کو گئے ہوئے مہمان صبح ہی واپس آتے ہیں۔ پرتھی پال صاحب، آپ کے بیان سے ظاہر ہے کہ شام کے وقت آپ مسٹر الفریڈ کی کوٹھی میں تھے۔ چند گواہوں کے مطابق شام کے وقت کوٹھی کے گیٹ پر چھوٹا سا جھگڑا ہوا تھا۔ ایک اجنبی نوجوان کوٹھی میں جانا چاہتا تھا۔ چوکیداروں نے اسے روکا اور بحث و تکرار کے بعد دھکے دے کر اسے وہاں سے چلتا کیا تھا۔ آپ کو اس جھگڑے کے بارے میں پتہ ہے؟ تم نے ذکر کیا ہے تو مجھے یاد آیا ہے۔ شام کے وقت گیٹ پر کچھ ہلا گلا ہوا تھا۔ ایک خپتی سا پہاڑی لڑکا تھا، کپڑے بوسیدہ تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی، غالباً اس نے کچھ نشہ وغیرہ بھی کر رکھا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ میں نے میم صاحبہ سے ملنا ہے۔ میم صاحبہ سے اس کی مراد غالباً جینی ہی تھی۔
चौकीदार ने पूछा कि मेम साहिबा से तुम्हारा क्या वास्ता है। वो बोला, मैं मेम साहिबा का खादिम हूँ, उनका सेवक हूँ। उन्होंने मेरा बंगला बुक कर रखा है। मैंने उनसे पूछना है कि वो मेरे बंगले में रहने आएंगी या नहीं। पता नहीं क्या वाही तबाही बक रहा था। चौकीदार पहले तो उसे समझाते रहे, वो बास नहीं आया तो उन्होंने उसकी मरम्मत कर दी और धक्के देकर वहाँ से हटा दिया। मौके पर मौजूद मेहमानों का नौजवान के बारे में क्या ख्याल था? ख्याल क्या होना था, वो उसे वलीउल्लाह समझने से तो रहे। सब देख रहे थे कि वो पागल सा नशेबाज है। उस नौजवान से आपकी दूसरी मुलाकात कब हुई? अभी तक तो नहीं हुई। अगर हुई तो मैं सबसे पहले तुम्हें इत्तला दूंगा। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वो नौजवान पार्टी से अगले रोज़ 10 बजे के करीब आपकी गाड़ी में बैठकर आपके साथ गया था। जिन लोगों का ये ख्याल है उन्हें 4 नंबर बस पर बिठाकर पागल खाने पहुँचा दो, या फिर उन्हें बावले कुत्ते ने काटा होगा, उनका इलाज कराओ। परथीपाल का लहजा बड़ा तुंदो तेज़ था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर मैंने उसे मज़ीद कुरेदने की कोशिश की तो वो भड़क उठेगा। मैंने मौजू बदल दिया और थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके उसके पास से उठाया। परथीपाल से मुलाकात के बाद मैंने ज़रूरी समझा कि उस चौकीदार से मुलाकात की जाए जिसने 1 महीना पहले गुलजार को परथीपाल की सुर्ख कार में सवार होते देखा था। उस चौकीदार से मुलाकात कर्नल की कोठी में ही हो सकती थी। शाम को मैं सादा लिबास में कर्नल की कोठी जा पहुंचा। चौकीदार का नाम मोहम्मद हुसैन था और वो पंजाब पुलिस में हवलदार रह चुका था। मेहंदी रंगे बालों वाला ये अधेड़ उम्र शख्स मुझे बड़े इत्तेफाक से मिला। मेरे कांस्टेबलों से उसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था। कर्नल की कोठी के गेट पर लकड़ी का बना हुआ एक सब्ज रंग का केबन था। उस केबन में 2 कुर्सियां और एक चारपाई पड़ी थी। एक 303 राइफल, गोलियों वाला एक बेल्ट, एक टॉर्च, चाय के बर्तन और चाबियों का एक बड़ा गुच्छा। ये उस केबन की कुल कायनात थी। मैं मोहम्मद हुसैन के साथ चारपाई पर जा बैठा। कोठी में मुकम्मल तारीकी थी। मालूम हुआ कि कर्नल साहब बमा अहलो अयाल कहीं गए हुए। केबन की एक खिड़की से तारकोल की साफ़ सुथरी सड़क नज़र आती थी। उस सड़क की दूसरी जानिब कोई 100 गज के फासले पर मिस्टर अल्फ्रेड की कोठी का जहाज़ी साइज़ गेट था। चौकीदार मोहम्मद हुसैन ने मुझे तफसील से बताया कि वो कहाँ बैठा था, शलवार कमीज़ वाला पहाड़ी नौजवान कहाँ घूम रहा था और परथीपाल ने किस जगह गाड़ी रोककर नौजवान को गाड़ी में सवार कराया था। तुम जो कुछ बता रहे हो इससे साबित होता है कि 17 मार्च की सुबह परथीपाल ने गुलजार को किसी बुरे इरादे के साथ अपनी गाड़ी में बिठाया और कहीं लेकर चला गया। अब 2 ही सूरतें हो सकती हैं, वो उसे कत्ल कर चुका है या फिर किसी महफूज जगह पर हफ्से बेजा में रखा हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि ऐसी महफूज जगह कौन सी हो सकती है। जनाब, इस बारे में मैंने भी सोच विचार की है। मेरा ख़्याल है कि आपको काला शाह काकू वाली फैक्ट्री से पता करना चाहिए। मैं काला शाह काकू की फैक्ट्री का ज़िक्र पहली बार सुन रहा था। ये किसकी फैक्ट्री है? जनाब, मेरे इल्म के मुताबिक इस फैक्ट्री की ज़मीन परथीपाल साहब को अपनी मंगेतर से तोहफे में मिली है। अब उस ज़मीन पर वो अपने ख़र्चे से फैक्ट्री बनवा रहे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी इमारत है। सैलाब की वजह से फैक्ट्री में पानी चला गया था, इसलिए पिछले 5-7 महीने से वहाँ काम रुका हुआ है। परथीपाल साहब वहाँ अक्सर आते जाते रहते। सुना है वहाँ रंगरलियाँ भी होती हैं। परथीपाल ने वहाँ 2-3 कमरे बनवा रखे हैं जहाँ अपने दफ्तर की मुलाजिम लड़कियों को नौकरी पक्की करने के लिए ले जाते रहते हैं। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अगर परथीपाल साहब ने उस लड़के को किसी बुरी नीयत से गाड़ी में बिठाया था तो ज़रूर उस फैक्ट्री में ले गए होंगे। वहाँ एक तो क्या 50 बंदे बड़ी आसानी से कैद रखे जा सकते हैं और अगर किसी को कत्ल करके गायब करना हो तो वो जगह इसके लिए भी बड़ी मुनासिब है। रात खुनक और पुरसकून थी। 14वीं तारीख थी अप्रैल की और चाँद की भी गालिबन 14वीं-15वीं ही थी। जर्द चांदनी गंदम के सुनहरी खेतों पर गिरकर कुछ और भी जर्द नज़र आ रही थी। मैंने अपनी जीप फैक्ट्री के बुलंदो बाला गेट से कोई 1 फर्लॉन्ग दूर जंतर और कीकर के घने दरख्तों में रोक दी। मैं सादा लिबास में था। कमीज़ के नीचे मैंने हॉलिस्टर बांध रखा था और उसमें भरा हुआ सरकारी रिवॉल्वर था।
فیکٹری کا اندر باہر مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف لوہے کے زنگ آلود گیٹ کے قریب کچھ روشنی نظر آ رہی تھی۔ روشنی کی موجودگی سے اشارہ ملتا تھا کہ شاید فیکٹری میں چوکیدار موجود ہو، لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں تھا۔ میں گیٹ کے قریب سے گزرا اور درختوں میں ٹہلتا ہوا چار دیواری کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جو ہی میں فیکٹری کے پچھواڑے پہنچا، مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ فیکٹری کی دیوار کے ساتھ ہی مزدوروں کی چند جھونپڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک شخص لپک کر میرے سامنے آیا، بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، جسم پر فقط ایک لنگوٹی تھی اور چاندنی میں پسلیاں نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، معاف کرنا صاحب، اس کا بچہ بیمار تھا، وہ آ نہ سکی۔ آج آپ نہ آتے تو میں ابھی خود چھوڑ کر آتا اسے۔ معاف کر دے صاحب، وہ بالکل تیار ہے، میں 1 سیکنڈ میں اسے حاضر کرتا ہوں۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور جھونپڑی کی طرف منہ کر کے دبی دبی آواز میں بولا، اور راجی، چل آ جا باہر، بابو صاحب آئیں۔ میں حیرت میں گم یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ 2 سیکنڈ بعد جھونپڑے کا پردہ ہلا اور ایک ہیولا سا نکل کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ 24-25 سال کی ایک عورت نما لڑکی تھی، رنگ گندمی، آنکھیں بڑی بڑی اور جسم نازک لیکن فاقہ زدہ۔ مدکوک بوڑھا مجھے اور لڑکی کو آمنے سامنے چھوڑ کر گناہ گار انداز میں جھونپڑے کے اندر غائب ہو گیا۔ میں چند سیکنڈ تو مبہوت کھڑا رہا، پھر تیزی سے فیصلہ کیا اور ایک طرف چل دیا۔ لڑکی پائل اور چوڑیاں چھنکاتی میرے ساتھ آئی۔ کیسی سادگی تھی، قربان ہونے کو دل چاہ رہا تھا۔ نہ نام پتہ پوچھا، نہ آنے کی وجہ، نہ کوئی سوال، اور لڑکی میرے ساتھ روانہ کر دی۔ چینی مفکر کنفیوشس کہتا ہے کہ معدہ خالی ہو تو عقل دماغ سے نکل کر معدے میں اتر جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ بھوکا شخص روٹی سے آگے کچھ نہیں سوچتا۔ اس بھوکے ننگے شخص کو بھی شاید صرف روٹی نظر آ رہی تھی جو اسے اپنی بہو بیٹی کی عزت کے بدلے میں ملنی تھی۔ میں لڑکی کو درختوں میں چلاتا ہوا جیپ کی طرف لے گیا۔ پولیس جیپ کو دیکھ کر وہ ایک دم حیران بلکہ خوف زدہ نظر آنے لگی۔ بابو صاحب، کہاں جانا ہے؟ تھانے میں۔ لڑکی کا زرد چہرہ ایک دم تاریک نظر آنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ایک دم بھاگ اٹھے گی۔ میں نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بولی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تھانے دار جی۔ میرے گھر والے کا باپ جو کہتا ہے میں وہ کرتی ہوں۔ میرا گھر والا ہسپتال میں ہے جی، اس کی گردن میں پھوڑا ہے۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، خالی پیٹ ہم کسی سے ٹکر کاہے کو لے سکتے ہیں؟ وہ بابو لوگ بہت زور والے ہیں، ہم ان کا کہنا نہ مانیں گے تو کیا کر لیں گے؟ عزت تو پھر بھی جائے گی ہی۔ چند روپے پیٹ کا دوزخ بجانے کو ملتے ہیں، وہ بھی نہیں ملیں گے۔ کون ہیں وہ بابو لوگ؟ اس کارخانے کے مالک، وہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں۔ صورتحال کافی حد تک میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے لرزتی کانپتی لڑکی کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بڑی نرمی کے ساتھ اسے گاڑی کے اندر لے آیا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بابو اور اس کے ساتھیوں پر زبردست چھاپا پڑنے والا ہے۔ اگر وہ تھانے کچہریوں کے چکر سے بچنا چاہتی ہے تو ہر بات صاف صاف بتا دے۔ میری یہ بات دبلی پتلی لڑکی کی عقل میں آ گئی۔ وہ پہلے تو ہچکچاتی رہی، پھر اس نے ہمت کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اس کا نام حسنہ تھا اور کوئی 1 برس پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے جو بتایا وہ مختصراً یہ ہے، فیکٹری میں سیلاب آنے سے پہلے بابو پرتھی پال اور اس کے دوست ہر ہفتے اس جگہ محفل جماتے تھے۔ شراب اور جوا وغیرہ تو اس محفل میں ہمیشہ چلتا تھا، کبھی کبھار کوئی لڑکی بھی بلا لی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ انہیں کوئی لڑکی نہ ملی تو وہ حسنہ کو زبردستی اپنی محفل میں لے گئے۔ شہر کے سامنے کوئی احتجاج کر سکتا ہے بھلا؟ یہ بھوکے ننگے مزدور لہو کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئے۔ حسنہ اس جھونپڑا بستی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ایک بار فیکٹری گئی تو پھر روز جانے لگی۔ پہلے وہ روتی منہ بسورتی جاتی تھی، لیکن جب نوٹ ملنے لگے تو اپنی مرضی سے جانے لگی۔ بلکہ ایک موقع ایسا آیا کہ بستی کی دوسری لڑکیاں اس پر رشک کرنے لگیں۔ ان دنوں فیکٹری میں سیلاب کا پانی گھس گیا اور کئی مہینوں کے لیے یہ خرمستیاں دم توڑ گئیں۔
اب مہینے 1.5 مہینے سے یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ کل بھی فیکٹری میں محفل جمی ہوئی تھی۔ بڑے بابو صاحب نے چوکیدار کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ حسنہ فیکٹری میں آ جائے۔ اسے سخت بخار تھا اور پھر بارش بھی شروع ہو گئی تھی، وہ نہ جا سکی۔ آج وہ اور اس کا سسر خوف سے کانپ رہے تھے۔ اتنے میں وہاں پہنچ گیا۔ حسنہ کا سسر مجھے اندھیرے میں دیکھ کر یہی سمجھا کہ بڑے بابو صاحب نے اپنے کسی ساتھی کو بھیجا ہے، ان کے سوا یہاں اور آ بھی کون سکتا تھا۔ اس نے فوراً بہو کو میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ میں نے حسنہ نامی اس لڑکی سے اندر کی تمام معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے بتایا کہ آج کل فیکٹری میں صرف ایک چوکیدار ہے اور وہ بڑے گیٹ کے پاس لیٹا رہتا ہے یا کرسی پر بیٹھا رہتا ہے۔ بڑے بابو صاحب یعنی پرتھی پال کے ساتھ 3 یا 4 لڑکے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، بڑے بابو کی گاڑی میں ایک عجیب سا پستول پڑا رہتا ہے۔ میں نے حسنہ کو پوری طرح اعتماد میں لے لیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے پرتھی پال نے ڈلہوزی سے آئے ہوئے ایک لڑکے کو اغوا کیا ہے، ہم اسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیا وہ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتی ہے؟ صاحب جی، اپنے بچے کی قسم، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ پچھلے 1 1.5 مہینے میں صرف 3 بار کارخانے گئی ہوں۔ مجھے وہاں بڑے بابو اور اس کے یاروں کے سوا اور کوئی نظر نہیں آیا۔ کارخانے میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کسی کو بند رکھا جا سکے اور کارخانے میں آنے جانے والے اسے دیکھ بھی نہ سکیں؟ ہاں جی، ضرور ہے ایسی جگہ۔ اور مجھے اس کے چہرے پر گہری سوچ اور تحیر کے آثار نظر آئے۔ صاف محسوس ہوتا تھا کہ اسے کوئی بہت اہم بات یاد آئی ہے۔ صاحب جی، یہ جو آپ نے اغوا والی بات بتائی ہے، یہ کب کی ہے؟ پچھلے مہینے 17-18 تاریخ کی۔ مجھے انگریزی مہینے کا تو پتہ نہیں جی، چاند کی وہ 15 تاریخ تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس رات بڑی دیر تک کارخانے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، ہمارے جھونپڑے کارخانے کی دیوار کے بالکل ساتھ ہیں۔ اندر کی ساری آوازیں باہر آتی رہی تھیں۔ ہمارا خیال ہے اس رات بڑے بابو اندر کسی کو مار رہے تھے۔ وہ زور زور سے روتا تھا اور ہائے ہائے کرتا تھا۔ بڑا ڈر لگتا تھا اس کی آواز سن کر۔ لڑکی کا بیان بڑا اہم تھا۔ میں نے حساب لگایا، وہ چاند کی جو تاریخ بتا رہی تھی اس کے مطابق عین 17 مارچ کی رات آتی تھی۔ ایک طرح سے اب بات واضح ہوتی جا رہی تھی۔ 16 تاریخ کی شام مسٹر الفریڈ کی کوٹھی پر ہنگامہ ہوا تھا اور چوکیدار محمد حسین نے ہنگامہ کرنے والے نوجوان کا جو حلیہ بتایا تھا وہ 100% گلزار کا تھا۔ اگلے روز 10 بجے یہی گلزار اپنے رقیب پرتھی پال کی سرخ گاڑی میں بیٹھ کر کسی نامعلوم مقام کی طرف چلا گیا۔ یہ 17 تاریخ تھی۔ 17 اور 18 تاریخ کی درمیانی شب کو پرتھی پال کی زیر تعمیر فیکٹری سے چیخوں کی آوازیں باہر تک سنی گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ ابھی اندھیرے میں تھا۔ مجھے اسی اندھیرے کا پردہ چاک کرنا تھا۔ میں نے حسنہ نامی اس لڑکی کو حفاظت کی ضمانت دی اور پوری طرح اعتماد میں لینے کے بعد کہا کہ وہ آج رات کسی طرح فیکٹری کے اندر جانے میں میری مدد کرے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن پھر یہ بات اس کے دماغ میں آ گئی کہ وہ میری بات مان کر پولیس کی مدد کرے گی، اور بڑا بابو کتنا بھی زور آور ہے، پولیس سے زور آور تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے بتایا کہ فیکٹری کے اندر شمالی دیوار کے ساتھ بڑے بابو نے ایک چھوٹا سا مکان بنا رکھا ہے۔ اس میں 3-4 کمروں کے علاوہ کام کرنے کا دفتر، غسل خانہ اور باورچی خانہ وغیرہ بھی ہے۔ اس مکان کا ایک چھوٹا سا دروازہ فیکٹری سے باہر کھیتوں میں کھلتا ہے۔ حسنہ نے بتایا کہ اس دروازے میں اندر کی طرف اکثر تالا پڑا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی تالا نہیں بھی ہوتا۔ صاحب جی، اگر مجھے اس طرف آنے کا موقع مل گیا اور دروازے پر تالا نہ ہوا تو میں اندر کی کنڈی گرا دوں گی۔ آپ دروازہ دھکیل کر اندر چلے آنا۔ اور اس کمزور سی لڑکی نے یہ مشکل کام کر دکھایا۔ اس کے فیکٹری میں چلے جانے کے 1 گھنٹے بعد میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور فیکٹری کی بلند و بالا دیوار کے ساتھ چلتا ہوا شمالی رخ پر اس چھوٹے سے آہنی دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ قمیص تھپتھپا کر میں نے ریوالور کی موجودگی کا یقین کیا اور آہستگی سے دروازے کو دھکیلا۔ وہ بڑی روانی کے ساتھ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ میں نے اندر قدم رکھا اور اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ میں نرم قالین پر کھڑا ہوں اور جس کمرے میں کھڑا ہوں وہ ایک دفتر ہے۔
میں نے دفتر کے اندرونی دروازے کو دھکیلا اور اسے کھول کر ایک برآمدے میں آ گیا۔ اس برآمدے کے سامنے فیکٹری کا وسیع اور عریض احاطہ نظر آ رہا تھا۔ یہ قریباً 4-5 ایکڑ جگہ تھی۔ ہر طرف تعمیر کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ کچھ حصے تعمیر ہو چکے تھے، کچھ ادھورے تھے اور کچھ ابھی شروع ہی ہوئے تھے۔ برآمدے کے عین سامنے مجھے 3 گاڑیاں نظر آئیں۔ ایک ہیوی جیپ تھی اور 2 کاریں تھیں۔ ان میں سے ایک سرخ رنگ کی کار بھی موجود تھی۔ پرتھی پال کے ڈیوس والے دفتر میں پہلے بھی اس گاڑی کو دیکھ چکا تھا۔ یہ پرتھی پال کی پسندیدہ کار تھی۔ میں کچھ دیر برآمدے میں کھڑا سن گن لیتا رہا۔ مکان کے کسی اندرونی کمرے سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً یہ پرتھی پال اور اس کے دوست تھے۔ میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا ایک لمبوترے سے کمرے سے گزرا اور ایک ایسی کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا جہاں سے روشنی چھن چھن کر باہر نکل رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کی ایک در سے کمرے میں جھانکا۔ یہ کمرہ خالی تھا۔ محفل ساتھ والے کمرے میں جمی ہوئی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے خالی کمرے میں حسنہ داخل ہوئی۔ وہ ننگے پاؤں تھی، سر سے اوڑھنی غائب تھی۔ الماری کے پاس رک کر اس نے بوتل سے 4 گلاسوں میں وسکی انڈیلنا شروع کی۔ روشنی میں نے اسے غور سے دیکھا۔ سانولی ہونے کے باوجود وہ خاصی پرکشش تھی۔ اس کا جسم گداس تو نہیں تھا لیکن دبلے پن میں بھی ایک نزاکت تھی۔ یقیناً پرتھی پال وغیرہ کے ہتھے چڑھنے سے پہلے وہ اس سے زیادہ پرکشش رہی ہوگی۔ میں نے کھڑکی سے نگاہیں ہٹا کر ایک دوسری کھڑکی میں جھانکا۔ یہاں تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ محتاط انداز میں نے سارا مکان دیکھ لیا مگر ڈرائنگ روم کے علاوہ اور کہیں زندگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ مجھے گلزار کی تلاش تھی اور اگر وہ زندہ تھا تو عین ممکن تھا کہ اس وقت فیکٹری کی 4 دیواری میں کہیں موجود ہو۔ مکان سے باہر نکل کر میں نے ایک خاموش سائی کی طرح فیکٹری کے طول و عرض میں گھومنا شروع کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رہائشی مکان اور ایک زیر تعمیر گودام کے سوا مجھے فیکٹری میں کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں کسی شخص کو چھپایا جا سکے، اور وہ دونوں جگہیں خالی تھیں۔ میں گھومتا ہوا سرخ کار کی طرف آ گیا۔ دفتن مجھے اندازہ ہوا کہ کار کا ایک دروازہ لاکڈ نہیں ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ فیکٹری کا مین گیٹ قریباً 200 فٹ کی دوری پر تھا۔ لازمی بات تھی کہ وہاں رائفل بردار چوکیدار موجود تھا مگر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور گاڑی کے اندر گھس گیا۔ مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ گاڑی کے ڈیش بورڈ میں وہ عجیب سا پستول دیکھوں جس کا ذکر حسنہ نے کیا تھا۔ ڈیش بورڈ بغیر تالے کے تھا۔ میں نے اسے کھولا تو فلالین کے کپڑے میں لپٹا ہوا پستول مجھے نظر آ گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل گیا کہ حسنہ نے اسے عجیب کیوں کہا تھا۔ اس پستول کے آگے کوئی 8 انچ لمبا سائلنسر لگا ہوا تھا۔ پستول اور سائلنسر دونوں امپورٹڈ تھے اور ان کی قیمت موجودہ حساب سے 14-15 ہزار سے کم نہیں تھی۔ میں ڈیش بورڈ بند کر کے گاڑی سے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ ایک شے پر میری نگاہ پڑی اور میں ٹھٹک سا گیا۔ یہ ایک سیاہ ڈائری تھی جس کا ایک کونا ڈیش بورڈ کے نچلے حصے سے جھانک رہا تھا۔ بوسیدہ سی جلد تھی۔ میں نے چاند کی روشنی میں اس کی ورق گردانی کی تو انکشاف ہوا کہ یہ سچ مچ کی ڈائری ہے، یعنی ہر صفحے پر تاریخ اور روزمرہ کی مصروفیات لکھی ہوئی ہیں۔ تحریر انگریزی میں تھی اور کافی شکستہ تھی، تاہم اچھی روشنی میں پڑھی جا سکتی تھی۔ اس گاڑی میں اس سے قیمتی شے میرے لیے بھلا اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے ڈائری اپنے لباس میں رکھ لی اور گاڑی سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ فیکٹری کے آفس میں کھڑا تھا۔ میں نے بیرونی دروازہ کھولا اور جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے باہر نکل آیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور انسپکٹر نواز خان کے اس ایڈونچر زدہ سٹوری کا، اس کے اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔